सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आपको एक बार फिर अपने प्रोग्राम सच्ची बातें में खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस प्रोग्राम में हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी प्यारी अहादीस करीमा सुना करते हैं। इससे पहले कि आज के मौजू की इब्तिदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह हर बार की तरह हमारे इस प्रोग्राम में दो बच्चे प्यारे प्यारे मौजूद हैं। आइए पहले इनका तारुफ हासिल करते हैं। जी भाई, आप बताइए आपका ताल्लुक़ कहाँ से है और आपका नाम क्या है और कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? मेरा नाम मोहम्मद मुनीब अशरफ़ी है और मेरा ताल्लुक़ कराची से है। कराची से ताल्लुक़ रखते हैं मोहम्मद मुनीब अशरफ़ी, माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है। अल्लाह ताला आपको खूब बरकतें अता फरमाए। जी आप बताइए क्या नाम है और कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल रज़ा है और कराची से। मोहम्मद बिलाल रज़ा, कराची से ताल्लुक़ है। माशाल्लाह आप दोनों तशरीफ़ लाएँ। अल्लाह ताला आप दोनों का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। प्यारे प्यारे बच्चों, इससे पहले कि अपने मौजू की इब्तिदा करें, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की एक बहुत ही प्यारी रिवायत सुनते हैं। जैसा कि हज़रत सुफियान बिन उयैना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उनके एक साथी जो थे, जो दोस्त थे, उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद उन्होंने उसे ख्वाब में देखकर पूछा, अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला किया? वो कहने लगे कि अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया। जब उनसे पूछा कि किस अमल के सबब अल्लाह ताला ने आपकी बख्शिश फरमा दी, तो वो फरमाने लगे कि मैं जब भी हदीस पाक लिखता था और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर होता था, तो मैं हुसूल सवाब के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख लिया करता था। अल्लाह ताला ने मेरे इसी अमल के सबब मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इस रिवायत से हमें पता चलता है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब ज़िक्र सुने या लिखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ लेना चाहिए या लिख लेना चाहिए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखें तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर लिखा करें, इसकी बड़ी बरकतें हैं। यूसुफ भाई, बाज़ बच्चे जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लिखते हैं तो स्वाद लिखते हैं, क्या ऐसा लिखना सही है? मुनीब, जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखें कॉपी में, रजिस्टर में, डायरी में, किताब में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी दुरूद पाक ज़रूर लिखना चाहिए और पूरा लिखना चाहिए। बाज़ लोग वक्त बचाने के लिए या जगह बचाने के लिए सिर्फ स्वाद लिख देते हैं या सल्लम लिख देते हैं या स्वाद और लाम बना देते हैं, शॉर्टकट में लिखते हैं, दुरूद पाक को शॉर्ट कर देते हैं। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, आपने भी तवज्जो रखनी है और जब भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लिखें, दुरूद पाक मुकम्मल लिखना चाहिए। बाज़ लोग स्वाद बना देते हैं, सल्लम लिख देते हैं, स्वाद लाम आइन मीम बनाकर सल्लम लिख देते हैं। याद रखें, ऐसा करना जायज़ नहीं है, नाजायज़ है। बल्कि पूरा दुरूद पाक लिखना तो बहुत बड़ी फजीलत का बाइस है। जब तक वो दुरूद पाक उस कॉपी में, किताब में, डायरी में लिखा रहेगा, इंशाअल्लाह हमें इसका सवाब मिलता रहेगा। इसीलिए इस सवाब से अपने आप को महरूम नहीं करना चाहिए।
شیطان یقیناً کوشش کرتا ہے، روکتا ہے، سستی دلاتا ہے، لیکن جب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لکھیں تو ساتھ میں درود پاک ضرور لکھنا چاہیے۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اپنے اس پروگرام میں ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان پیاری پیاری احادیث کو بیان کیا کرتے ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مثالوں کے ذریعے سے ہماری تعلیم اور تربیت فرمائی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت حدیث کا انتخاب کیا ہے۔ بظاہر بہت ہی مختصر سے الفاظ اور کلمات ہیں، لیکن ہم نے ان کو توجہ کے ساتھ سننا بھی ہے، اور اتنی آسان حدیث ہے پیارے پیارے بچوں کہ آپ اس حدیث کو بآسانی یاد بھی کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان، اللہ کے آخری نبی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، یعنی کھا کر شکر کرنے والا شخص ایسے ہے جیسا صبر کرنے والا روزہ دار۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ہمیں ایک تشبیہ دے کر سمجھایا ہے کہ ایک روزے دار جس طرح سے صبر کرتا ہے، پورا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، سحری سے لے کر افطار تک کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، بس روزے دار کو تو کھانا پینا منع ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پورا دن بھوکا پیاسا گزارتا ہے، نکاحت کی حالت میں ہے، عبادت بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے اس نے، ٹھیک ہے، اب اس کے باوجود وہ پورا دن روزہ رکھ کر صبر کرنے والا جو روزے دار ہے، اس کی مثل کون شخص ہے، اس کی طرح کون شخص ہے جو کہ کھانا کھاتا ہے اور کھا کر کیا کرتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے، کھا کر کیا کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو کھا کر شکر کرنے والا ایسا ہے جیسا صبر کرنے والا روزے دار، جی ہاں، جو روزے دار صبر کر کے اپنا پورا دن بغیر کھائے پیے گزارتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں شکر کرنے کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے، شکر کرنے کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے کہ ہمارا دین شکر کرنے کو کتنا پسند کرتا ہے۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بہت ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں، ایک تندرست جسم دیا ہے، کھانے پینے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں، رہنے کے لیے مکان دیا ہوا ہے، والدین، اولاد، بھائی بہن، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ نعمتیں دی ہیں، انسان کو چاہیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا ہر دم شکر ادا کرتے رہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آئیے اللہ تعالیٰ کا قرآن اس بارے میں کیا فرماتا ہے۔ جیسا کہ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں مزید اضافہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور زیادہ ہمیں ملیں، اللہ تعالیٰ کا ہر دم شکر ادا کرتے رہیں۔ ہمارے پیارے آقا، اللہ کے آخری نبی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کھانا کھایا کرتے تو کس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ تو دیکھیں یہ کھانا اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اگر اس پر اس کا شکر ادا کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ فرمائے گا۔ اس شکر کرنے والے بندے کو تو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے۔
ایک بزرگ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو یہ نعمتیں ہیں وحشی درندوں کی طرح سے پھرتی ہیں، تم انہیں شکر کی رسی سے باندھ لو۔ یوسف بھائی یہ وحشی درندے کیا ہوتے ہیں؟ وحشی درندے کہتے ہیں جو جنگل میں جانور ہوتے ہیں نا، جو جنگل میں پھر رہے ہوتے ہیں، تو جنگل کے جانوروں کو وحشی درندے کہا جاتا ہے۔ یعنی انہوں نے کہیں رکنا ہی نہیں ہے، کسی کے پاس ٹھہرنا ہی نہیں ہے، ان کا باقاعدہ کوئی گھر ہی نہیں ہوتا، وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ وحشی درندوں کی طرح سے پھرتی ہیں، تم انہیں شکر کی رسی سے باندھ لو۔ یہ شکر کی رسی سے کیسے باندھیں گے؟ ہاں، اس کا مطلب ہے، اصل میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں نا، جب تمہیں حاصل ہو گئی نا تو وہ جا بھی سکتی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ وہ نعمتیں تمہارے پاس رہ جائیں، میرے پاس ہی وہ نعمت رہے، مجھ سے جائے نہ، تو پھر مجھے چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہوں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ جانتے ہیں امام اعظم کون تھے؟ ہمارے امام تھے۔ ہمارے امام تھے، آپ نے نام سنا ہے؟ اچھا، ان کا نام معلوم ہے آپ کو؟ کیا نام ہے؟ حضرت نعمان بن ثابت رضی حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ الحمدللہ ہم حنفیوں کے بہت بڑے امام۔ پیارے پیارے بچوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے بہت غور سے سننا ہے، یہ ہمارے 4 فقہ کے بہت مشہور امام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت، وہ مقام، وہ علم اور مرتبہ دیا کہ پوری دنیا میں ان کو ماننے والے موجود ہیں۔ جی منیب بھائی بتائیے کون کون سے امام ہیں ہمارے 4؟ امام مالکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چلیں آپ بھی ذرا بلال دہرا دیں۔ سب سے پہلے امام مالکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالکی رضی اللہ آگے، اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام مالکی نہیں ہے، امام مالک، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ 4 ہمارے فقہ کے کیا ہیں؟ امام ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جب ان سے کسی نے پوچھا اتنا سارا علم آپ کو کیسے حاصل ہو گیا، پتہ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا مجھے جب بھی کوئی علم کا باب سیکھنے کو ملتا تھا تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ میرے علم میں مزید برکت اور اضافہ فرما دیتا تھا۔ اچھا دیکھیں، ابھی ہم نے یہ تو سنا ہے بلال کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ہمیں کیا کرنا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتیں ہمارے پاس؟ اللہ تعالیٰ کی وہ کون کون سی نعمتیں ہیں جن سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں، جن سے لطف اندوز ہوتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو ہمارے گھر ہے، کھانا ہے۔ گھر ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت ہی عظیم نعمت ہے۔ کھانا ہے، کپڑے ہیں، اور بس 3 نعمتیں آپ کے پاس ہیں۔ آپ بتائیں منیب کیا کیا نعمتیں ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ کی؟ وہ کیا کیا نعمتیں ہیں جن سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں، جیسے ہماری آنکھیں ہیں، ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارے پاؤں ہیں، ہمارا پورا جسم اللہ عز و جل کی نعمت ہے۔ پورا جسم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور بھی بہت ساری نعمتیں جیسے پہاڑ، دھوپ، چھاؤں۔ یہ دیکھیں کتنی ساری نعمتیں ہیں بلال، پہاڑ، دھوپ، چھاؤں، ہوا۔ اگر ہوا نہ ہو تو ہم زندہ کیسے رہیں؟ پانی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور کیا کیا ہو سکتی ہیں نعمتیں؟ اور بھی بہت ساری نعمتیں، مثال کے طور پر دن اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کام کاج کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ رات کیسے نعمت ہو سکتی ہے؟ سوتے نا آرام کے لیے، دن رات آرام کے لیے ہے، اس میں سوتے ہیں، اپنی تھکن اتارتے ہیں، فریش ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ انگوٹھا بھی نا اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں۔ آپ انگوٹھے کو ہر چیز میں استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو نوالا بنانا ہے، انگوٹھا آپ کو چاہیے، انگوٹھے کے بغیر نوالا کیسے بنائیں گے؟ نہ روٹی توڑ سکتے ہیں، نہ نوالا بنا سکتے ہیں، نہ یہ کپ اٹھا سکتے ہیں، نہ پین سے لکھ سکتے ہیں، نہ لباس پہن سکتے ہیں، نہ جوتے پہن سکتے ہیں۔ یعنی بہت سارے کام جو ہیں ہم اپنے اس انگوٹھے سے لیتے ہیں۔ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، جو پلکوں کے بال ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اسی طرح سے پیارے پیارے بچوں، آپ کے جو امی ابو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
اللہ تعالیٰ نے کتنی عظیم نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی عظیم نعمتیں دی ہوئی ہیں، رشتہ دار ہیں، بھائی بہن ہیں، گھر بار ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں، تو ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ ہمارے منہ میں زبان ہے، دانت ہیں، ناک ہے، کان ہے، ہاتھ پاؤں ہیں، جسم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اس کے علاوہ جو زندگی ہم گزارتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی کتنی ساری نعمتیں استعمال کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ یوسف بھائی، یہ جو آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا کہہ رہے ہیں، تو یہ ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی؟ بہت ہی پیارا سوال بلال آپ نے پوچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہیں یا اللہ تعالیٰ شکر ہے، ایک تو یہ صورت بن گئی، آپ نے زبانی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دیا۔ الحمدللہ کا معنی بھی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، اسی طرح سے آپ اللہ تعالیٰ کی اگر عبادت کرتے ہیں نا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شکر کی صورت ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کر دیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کے شکر کی ایک صورت ہے۔ آئیے دونوں جو شکر کی جو دونوں صورتیں ہیں نا، ہم حدیث پاک سے سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو یہ نصیحت فرمائی کہ یہ دعا مانگا کرو، کیا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، کہ اللہ تو اپنا ذکر کرنے پر، اپنا شکر کرنے پر اور اپنی اچھی عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں کافی دیر تک روتے رہے، پھر رکوع میں چلے گئے۔ رکوع میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک روتے رہے، پھر سجدے میں تشریف لے گئے اور سجدے میں بھی کافی دیر تک آپ روتے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات روتے رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے، نماز فجر کے لیے عرض کی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے اوپر اس کو لازم کیا گیا ہے کہ آپ پوری رات جا کر اس طرح سے عبادت کریں؟ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ورم آ گیا۔ ورم سمجھتے ہیں نا، سوج کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک۔ تو آپ نے جب پوچھا تو نبی کریم علیہ السلام نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اس کی عبادت کر کے اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں، کتنی کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں، تلاوت قرآن کریں، والدین کی اطاعت کریں، بڑوں کا کہنا مانیں، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ تو ان تمام طریقوں سے بھی بلال ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی پتہ کتنی ترغیب ہمیں دلائی جا رہی۔ یوسف بھائی، بعض بچوں کے پاس تو پیسے بھی کم ہوتے ہیں اور ان کے پاس چیزیں بھی کم ہوتی ہیں، اور جن بچوں کے پاس چیزیں بھی زیادہ ہوتی ہیں اور پیسے بھی زیادہ ہوتے ہیں وہ تو اللہ عز و جل کا شکر ادا کریں گے، لیکن جن بچوں کے پاس چیزیں کم ہیں اور پیسے بھی کم ہیں، کیا وہ بھی اللہ عز و جل کا شکر ادا کریں گے؟ بالکل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، کیونکہ دیکھیں اس میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ علماء نے بڑی پیاری بات ہمیں سکھائی ہے۔ پیارے پیارے بچوں، آپ نے بھی سننا ہے، بہت ہی اہم ترین یہ بات ہے، بہت ہی ضروری بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے دنیا کی جو نعمتیں ہیں نا، اس میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ہے، اوپر والے کو نہیں دیکھنا۔ ایک شخص کے پاس موٹر سائیکل ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ دوسرے کے پاس کار ہے، میرے پاس تو موٹر سائیکل ہے، بلکہ اس نے سائیکل والے کو دیکھنا ہے۔ ایک بچے کے پاس اگر سائیکل ہے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ یار دوسرا بچہ تو موٹر سائیکل چلا رہا ہے، میرے پاس تو سائیکل ہے،
بلکہ اس سے اس کو دیکھنا چاہیے جس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب جس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے لیکن اس کے پاس 2 ٹانگیں تو ہے نا, وہ ان بچوں کو دیکھے جس کے پاس چلنے کے لیے پاؤں بھی نہیں ہوتے, بیچارے پاؤں سے یا تو معذور ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے نا, 2 پاؤں بھی تو ہونا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, تو وہ ان کو دیکھے. تو دنیاوی نعمتوں میں آپ نے ان لوگوں کو دیکھنا ہے جو آپ سے کم ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر آپ اوپر والے کو دیکھیں گے تو پھر تو آدمی کی حرص کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی ہے, آدمی کی لالچ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی, پھر تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکے گا. ہاں اوپر والے کو دیکھنا ہے لیکن کس میں؟ نیکیوں میں. بھائی ایک بچہ اگر ناظرہ قرآن پڑھ لیتا ہے تو وہ اس کو دیکھے کہ جو حافظ قرآن ہے کہ یار مجھے بھی حفظ کرنا چاہیے, دیکھو اس بچے نے حفظ کیا ہوا ہے. اور جو حافظ قرآن ہے اس کو ان بچوں کو دیکھنا چاہیے جو کیا کر رہے ہیں, عالم بن رہے ہیں, درس نظامی کر رہے ہیں, جو عالم کا کورس کر رہے ہیں, جو ذہین ہیں, علم دین کے لیے خدمت کر رہے ہیں, جو بیانات کرتے ہیں. تو ہمیں نیکیوں میں اوپر والے کو دیکھنا چاہیے اور دنیا کی جو نعمتیں اس میں نیچے والے کو دیکھنا چاہیے. جب نیچے والے کو آپ دیکھیں گے نا, اگر دیکھیں آپ کا گھر چھوٹا سا بھی ہے نا تو آپ ان کو دیکھیں جن کے پاس رہنے کے لیے مکان ہی نہیں, تو اب آپ کے دل میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو شکر پیدا ہو. کبھی کبھار والدین کے ساتھ بچے چلے جاتے ہیں, ہاسپٹل چلے جاتے ہیں, وہاں کس طرح کے مریض بیمار لوگ ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے. یا اللہ تو نے ہمیں ان بیماریوں سے بچایا ہے, تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں معذوری سے محفوظ رکھا ہے. تو اگر آپ دنیا کی نعمتوں میں نیچے والے کو دیکھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر پیدا ہوگا. ورنہ ایک کے پاس کم ہے, دوسرے کے پاس زیادہ پیسے ہیں, اب جس کے پاس زیادہ ہے وہ اپنے سے زیادہ والے کو دیکھ رہا ہے اور اس کے پاس زیادہ ہے وہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھ رہا ہے, تو پھر تو ناشکری ہی پیدا ہوگی, اللہ تعالیٰ کا شکر پیدا نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر نیچے والے کو دیکھیں گے دنیاوی نعمتوں میں اور نیکیوں میں اوپر والے کو دیکھیں. یوسف بھائی آج کل جیسے کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا پھر کافی عرصے تک اس کی بیماری چلتی رہتی ہے تو وہ اللہ عز و جل سے شکوہ کرنا شروع کر دیتا ہے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بے صبری ناشکری ہے نا بیٹا, یہ تو بے صبری اور ناشکری ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت جس کا کوئی بدل ہی نہیں وہ ہے ایمان, ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا, اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری وہ چیزیں تو دی ہوئی ہیں, مثال کے طور پر 2 آنکھیں دی ہوئی ہیں. بہت سارے بچے ہوتے ہیں ان کی آنکھیں نہیں ہیں, لوگ ہوتے ہیں آدمی ہوتے ہیں ان کی آنکھیں نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, یا کان نہیں ہے یا زبان نہیں ہے, بول نہیں پاتے تھے. کیوں گے آپ نے اس طرح کے بچے؟ ہاتھ پاؤں سے معذور ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر کوئی بیماری ہے, کوئی معذوری ہے, تو اسے وہ چیزیں دوسرے لوگوں میں, بچوں میں تلاش کرنی چاہیے کہ جو اس کے اندر موجود ہے لیکن دوسرے بچوں میں نہیں ہے, تو انشاءاللہ خود بخود اس کے دل میں کیا ہوگا؟ شکر پیدا ہوگا. ٹھیک ہے. اور دوسری ایک بات اور بھی ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بلال آپ کو کوئی نعمت دی ہے, اچھے بال دیے ہیں, اچھے ہاتھ دیے ہیں, تندرست جسم دیا ہے, ٹھیک ہے. تو اب آپ کو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آپ کے پاس اچھا گھر ہے, اچھی سواری ہے, تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جب اس نعمت والے شخص کو دوسرا آدمی دیکھے گا تو وہ کیا کہے گا؟ بھائی جیسے مثال کے طور پر منیب ہیں, اب منیب کے پاس اچھی سائیکل ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ اچھی آواز ہے تو یہ نعت پڑھ رہے ہیں, تو آپ کو ان کو دیکھ کر کیا کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ کہنا چاہیے. جیسے ان کی آواز اچھی ہے سبحان اللہ کہنا چاہیے. اور کچھ بھی ہے آپ بتائیں کیا کہنا چاہیے؟ چلیں آپ بتائیں. جیسے حسد نہیں کرنا چاہیے. بھائی دیکھیں نا, چلے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. یعنی اس کو نظر نہ لگ جائے تو اس سے بچنے کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ماشاء اللہ
لا قوت لا الا قوت باللہ۔ الا باللہ، یہ کہیں گے کسی کی نعمت کو دیکھ کر تو انشاءاللہ وہ زوال نعمت سے محفوظ ہوگا، یعنی اس کو نظر نہیں لگے گی۔ پیارے پیارے بچوں، اللہ کا شکر کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بندہ گناہوں کو چھوڑ دے، گناہ کرنا چھوڑ دے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ایک صورت ہے۔ یعنی الحمدللہ کہہ لیں، عبادت کر لیں، گناہ کرنا چھوڑ دیں، یہ بھی کیا اللہ تعالیٰ کی نعمت کے شکر کی ایک صورت ہے۔ اچھا پیارے بچوں، میں نا آپ لوگوں کو شکر کے حوالے سے ایک پیاری سی کہانی سناتا ہوں۔ جی سنائیے۔ ایک بار ایک گدھا تھا، وہ ایک بادشاہ کے گھوڑوں کے استبل کے پاس سے گزرا۔ استبل سمجھتے ہیں نا، جہاں پر گھوڑے باندھے جاتے ہیں۔ تو اس نے دیکھا کہ بھائی گھوڑوں کی تو وہاں بڑی عیش تھے، وہاں ان کو نہلایا دھلایا جا رہا ہے، مالش کی جا رہی ہے، بادام پستے کھلائے جا رہے ہیں، یعنی بڑی خدمت کی جا رہی ہے نا گھوڑوں کی، اور گھوڑے بھی بڑے خوبصورت، بڑے عالیشان، بڑے جو ہے عیش سے وہاں پر موجود تھے۔ گدھا سوچنے لگا کہ یار ان گھوڑوں کو دیکھو، اتنی عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں اتنے سارے نوکر چاکر، اور ان کو اتنا اعلیٰ کھانا کھلایا جا رہا ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، بڑے مزے میں۔ بھائی ایک میں ہوں، میرا مالک دیکھیں میرے اوپر بوجھ بھی لاتا ہے، پورا دن میرے اوپر جو ہے سامان بھی لاتا ہے، بوجھ بھی ڈالتا ہے، کھانا بھی پورا، گھاس بھی پوری نہیں دیتا ہے، اور آرام بھی پورا نہیں کرنے دیتا ہے۔ ایک میری زندگی ہے، ایک ان گھوڑوں کی زندگی ہے۔ واہ بھائی واہ، میری زندگی تو ایسے ہی گزر رہی ہے، کوئی مزہ ہی نہیں ہے میری زندگی میں۔ اس سے بڑا افسوس ہو رہا تھا نا اپنی وہ کہتا کاش میں بھی گھوڑا ہوتا، میں بھی ان کے ساتھ رہتا بادشاہ کے استبل میں بھی عیش کرتا، میرے بھی بڑے مزے ہوتے، اور یہ جو ہے نا بادشاہ کے جو خادمین ہیں یہ میری بھی اس طرح خدمت کرتے۔ سوچتے سوچتے وہ چل پڑا، پھر اپنے وہی دن گزرنے لگے، اور انہی دنوں کو یاد کر کے، سہانے سپنوں کو یاد کر کے گویا کہ ایک طریقے سے آنسو بہانے لگا۔ چند دنوں کے بعد دوبارہ اس کے وہاں سے گزر ہوا۔ اب پتہ اس نے کیا دیکھا؟ آپ دیکھ رہا ہے بھائی کسی گھوڑے کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کے اوپر زخم لگے ہوئے ہیں، کسی کے اوپر خون نکل رہا ہے، کسی کا کان کٹا ہوا ہے، کوئی لنگڑا کر چل رہا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا۔ وہ جس نے معلومات کی تو اس کو بتایا گیا کہ بھئی یہ ابھی جنگ میں گئے تھے، بادشاہ کا جو لشکر تھا نا اس پر کسی دشمن نے حملہ کر دیا تھا۔ جب یہ جنگ کرنے کے لیے گئے تو دشمنوں کی تلواریں چلی، تو کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کا کان کٹ گیا، کوئی مر گیا، کسی کے اوپر زخم لگ گئے، اب بیچارے زخمی حالت کے اندر پڑے ہیں۔ تو وہ گدھا کہنے لگا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے گدھا بنایا ہے، گھوڑا نہیں بنایا۔ اگر میں بھی ان گھوڑوں کے ساتھ ہوتا تو میں پتہ نہیں کہاں اوپر ہوتا، میری بھی کوئی ٹانگ ٹوٹ جاتی، کوئی کان کٹ جاتا، اور میں پوری زندگی اسی طرح سے معذور رہتا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے نعمتیں کم دی ہوئی ہیں لیکن عافیت اور تندرستی کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ تو دیکھیں نا، اب جب وہ اپنے سے بڑے والوں کو دیکھ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری پیدا ہو رہی تھی، لیکن جب اس نے دیکھ لیا یہ مزے میں تو بہت زیادہ تھے لیکن تکلیف بھی ان کے اوپر زیادہ آئی ہے، تو پھر اسے احساس ہوا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جسے جس حال میں رکھتا ہے اللہ کا شکر ہے۔ تو پیارے بچوں، اپنا یہ ذہن بنائیں، اللہ پاک جس حال میں رکھے اس کا شکر ہے۔ اگر بیمار بھی ہو جائیں، کوئی پوچھے تو کہیں الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ یوسف بھائی، اگر بیماری ہو اور کوئی پوچھے کہ آپ کیسے ہیں اور ہم کہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، تو کبھی کبھی یہ جھوٹ میں بھی شامل ہو سکتا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ میری طبیعت خراب ہو، یہ جھوٹ میں بھی شامل ہو سکتا ہے۔ تو اب اس میں آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ میں ٹھیک ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے تو آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ میں ٹھیک ہوں، بلکہ آپ اس کو کہیں گے اللہ کا ہر حال میں شکر ہے، یعنی میں بیمار ہوں یا میں تندرست ہوں، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ الحمدللہ علی کل حال کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، ناشکری نہیں کرنی ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کا پروگرام ہمارا اختتام کو پہنچا۔
انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی نعمتوں پر اس کا خوب شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ منیب بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے، جزاک اللہ خیرہ۔ بلال بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی بات سکھاتے ہیں، سیدھی راہ چلاتے ہیں، بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔